बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीक इंसाफ की वो मतलब जिसको कहते हैं ना कि मीठी मीठी ज़रा की आप आसान अल्फाज में कह दें कि वो लोग जो कह रहे थे कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और 90 दिन से आगे इंतखाबात नहीं जाने चाहिए, चूँकि पंजाब में इलेक्शंस का ऑर्डर आया हुआ था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ, 14 मई को इलेक्शंस होने चाहिए। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें लेकर गए हुए थे और दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो एक 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी अदालत में पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने तहरीक इंसाफ के वकला भी पेश हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उसके नुमाइंदगान भी वहाँ पर पेश हुए। तो वहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली जब तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब अपने दलाइल दे रहे थे। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप, मुझे लगता है कि सदर मुमलिकत पर आर्टिकल 6 लगवा कर रहेंगे। वैसे तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की कि वो आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 लगवाएं और आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो, क्योंकि सर देखे तहरीक इंसाफ को रोका जा रहा था और चीफ जस्टिस कह रहे थे कि हम इस तरफ नहीं जाना चाहते, आप हमें क्यों मजबूरन इस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं जी वो बातों को गोल कर रहे थे और जिस तरह अली ज़फ़र को कहा गया कि जी आप असल पॉइंट की तरफ आएँ, वो असल पॉइंट की तरफ नहीं आ रहे थे। वो सिर्फ इसी बात की रट में बैठे हुए थे कि 90 दिन हो गए, 90 दिन। भाई 90 दिन हो गए, इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि 90 डेज से ऊपर चला गया टाइम पीरियड और 90 डेज से जो ऊपर चला गया उसमें सदर साहब ने आइन से रूगर्दानी की। कैसे की कि जब असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई थी, असेंबलियाँ डिज़ोल्व होने की डेट थी जी 12 अगस्त को असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई। 15 अगस्त को सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। सितंबर में औसतन ये मामला जो है सितंबर तक गया। अब ये देख लें कहाँ तक चला गया। सदर साहब जी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख देते हैं और जान छुड़ा देते हैं। अगर सदर साहब को इतना था, इस मुल्क के लिए इतना दर्द था, इतने मरोड़े उठ रहे थे पेट में, तो फिर वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देते और कह देते कि जी इंतखाबात की तारीख दे दी है। लेकिन सदर साहब चूँकि उस वक्त कुर्सी पर विराजमान थे और सदर को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए थी। असेंबलियाँ 12 अगस्त को टूटी, 15 अगस्त तक सदर को तारीख का ऐलान करना चाहिए था। सदर सितंबर के वस्त तक किस चक्कर में बैठे रहे, ये एक सवाल बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तारीख देने की बजाय इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा। इसका मतलब कि सदर ने आइन से रूगर्दानी की। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि सदर ने तारीख ना देकर आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की? क्या सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक आइन की तारीख देने का इख्तियार रखती है? अगर तारीख सदर ने देना है, क्या अदालत इन्हें हदायत दे? फ़र्ज़ करें सदर तारीख का ऐलान ना करें तो क्या हम उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अली ज़फ़र, आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि सदर आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि हम सदर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगा दें। मतलब तहरीक इंसाफ किस तरह से सदर को फंसा रही है। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब से मिलकर आई थी जेल से बाहर, जब उन्होंने आकर मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा था कि सदर को जो रोल प्ले करना चाहिए था, जो आइनी ज़िम्मेदारियां निभानी चाहिए थी, जिस तरह 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने चाहिए थे, वो सब कुछ नहीं करवा सके, वो फेल हुए। वो बतौर रियासती नुमाइंदे के रियासत को रिप्रेजेंट करने की बजाय वो बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुए, फेल हुए। तो इसका मतलब कि सर तहरीक इंसाफ का वो जो माइंडसेट है उसके अंदर अब ये चीज़ गर्दिश कर चुकी है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके। और वो लोग जो अभी तक बड़े खुश हो रहे थे
کہ صدر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے، اور اب وہ ٹویٹر کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں. اندازہ لگائیں سر آپ کہ وہ صدر مملکت جیسے عہدے کو گالی بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر نے کوئی ڈیل کر لی. بھائی اس میں بھی کوئی ڈیل ہے. اگر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے تو سپریم کورٹ نے فوراً اس سماعت کے اوپر کہا کہ الیکشن کمیشن بطور ادارے کے صدر مملکت سے تاریخ لے اور صدر مملکت کے ساتھ مشاورت کرے، اور الیکشن کمیشن اس بات کو پابند بنائے کہ کسی بھی طرح آج اس معاملے کو وہ حل کرے، مشاورت سے حل کیا جائے اور اس پر اتفاق رائے کیا جائے. اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب الیکشن کمیشن کو کہا تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ملنے گئے صدر مملکت سے. اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور آوان کی ملاقات ہوئی صدر مملکت سے، یہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا. لیکن عارف علوی صاحب جو ہیں ان پر دراصل غصہ اس بات کا نکالا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت جیل میں موجود ہے نا، جو اس وقت جیل میں، اب آپ سمجھ لیں کہ ان کو جو اب سزا ہونی ہے انہوں نے تو جیل میں رہنا ہے، تو کیا پتہ ان کو ریلیف نہ مل سکے جو بظاہر نظر آ رہا ہے. تو تحریک انصاف دراصل یہ چاہتی تھی کہ صدر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، اور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر، آئین کے اندر لکھا ہے کہ صدر جو ہے وہ سزا کو معاف بھی کر سکتے ہیں یا سزا میں کمی کا اعلان کر سکتے ہیں، تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ یہ نہیں کیا. چونکہ اس بات کا غصہ نکالا جا رہا ہے اور دل کی بڑاس نکالی جا رہی ہے، اور اب اس کو ایک سیاسی رنگ دیا گیا کہ جی صدر نے اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے ساتھ ڈیل کر لی. بھائی اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اداروں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اس معاملے کو حل کر دیا. یہ جو سیاسی مشاورت کی بات ہو رہی تھی کہ آپ اتفاق رائے پیدا کر لیں، آپ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں، الیکشن کمیشن جو ہے اس کا صرف کام الیکشن کروانا، صدر کا کام ہے انتخابات کی تاریخ دینا، تو دیں. تو صدر صاحب اتنی دیر کس کا منہ دیکھتے رہے؟ صدر صاحب 12 اگست کو اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں، 15 اگست کو وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتے، ستمبر کے اوسط میں جا کے وہ جی خط لکھ دیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو کہ جی لو جی پڑھو ہے تہاڈی فارمیلٹی ہیگی ہے، اور اے جڑا ہے نا اے تسی کر دینا، اندے تے جو بھی تسی کر دینا سانو قبول ہے. مطلب یہ بس جان چھڑانے کے لیے کیا گیا کہ صدر مملکت جو خود ایک آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے، جن کا خود کا ایک آئینی رول ہے، اگر وہ بطور ریاست کے نمائندے کے ریاست کو ریپرزینٹ کرنے کی بجائے وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو سر پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے. اور پھر تحریک انصاف جس منہ سے عدالت میں گئی انتخابات کی تاریخ کے لیے، اس پر بھی قاضی فائز عیسیٰ جو آنریبل چیف جسٹس ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اتنے مروڑے اٹھ رہے تھے پیٹ میں الیکشنز کے تو تب کیوں نہیں بولے؟ تب بولتے، تب آتے عدالتوں میں، تب تو بندیال بیٹھے ہوئے تھے، اور عمر عطا بندیال نے ہی وہ آرڈر دیا تھا 14 مئی کو الیکشنز کا. اب سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے کہ اس معاملے کو فارغ کر دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 14 مئی کو انتخابات کی دی جانے والی تاریخ تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ایک ڈیسیژن تھا 3 رکنی بینچ کا، سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ، اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، یہ 3 ججز نے جی فیصلہ دیا تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ 14 مئی کو کروائے جائیں پنجاب کے اندر، اور کے پی کے کا معاملہ متعلقہ فورم دیکھے گا. سر اس سے بڑا آپ سمجھ لیں کہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے کے جس طرح کے اثرات پنجاب کی پالیٹکس کے اوپر پڑے یا پنجاب کے صوبے کے اوپر پڑے، بڑے سنگین نتائج مرتب ہوئے. اور پھر یہ جب فیصلہ آیا تھا تو بہت سے لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بھائی الیکشنز نہیں ہونے. میں نے تو اس وقت ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ الیکشنز نہیں کروائے جائیں گے، کیونکہ اگر ایک صوبے کو ٹارگٹ کرنا ہے تو سر سوری ٹو سے پھر ان انتخابات کے نتائج کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. جنہوں نے اسمبلی توڑی وہ اس قوم کے نمائندگان کو، وہ اس قوم کے لوگوں کو جواب دیں کہ انہوں نے اسمبلی کس بنیاد پر توڑی. بھائی پرویز الہی کا دل کیا، محمود خان کا دل کیا، اسمبلی توڑ دی. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں تھی، یہ وہ 22 کروڑ عوام جو اپنے منتخب نمائندگان کو اپنے ووٹ کی طاقت سے الیکٹ کروا کر اسمبلی کا، پارلیمان کا حصہ بنواتی ہے، یہ اس ووٹ کی توہین تھی جس ووٹ کو پاؤں تلے روندا گیا، اس ووٹ کی پرچی کو پاؤں تلے روندا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ عوامی نمائندگان بنے ہوئے تھے، پرویز الہی صاحب، عمران خان صاحب، اسمبلی کس کی بنیاد پر توڑی کہ جی کسی طرح پریشر ڈیولپ ہو جائے.
اور پریشر اس لیے ڈیولپ ہو جائے کہ جب اسمبلی توڑ دیں گے تو حکومت آٹومیٹکلی شہباز شریف کو سر گرانا تھا. وہ 6-7 مہینے ہضم نہیں ہو رہے سن کہ جڑے بقیہ 6-7 مہینے رہ گئے نے جنوری تو لے کے اگست تک دا جڑا دور ہے شہباز شریف دا جڑا اقتدار ہے وہ کسی طریقے یار ختم کیتا جو اندہ خاتمہ کیتا جو اسمبلی توڑ دو. اسمبلی ٹوٹ گئی ہے, اسمبلی توڑ کے بھی انتخابات نہیں کروا سکے. اس سے بڑی نالائکی کیا ہو سکتی. اور پھر وہی بندیال کا ڈیسیجن, اور بندیال نے کس کے کہنے پر دیا یہ سب کو پتا ہے. اس پر میں نہیں جا رہا, یہ فضول بکواس ہوگی, ڈیبیٹ ہوگی, اس کے اوپر میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا. لیکن سر آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ بھائی جاؤ الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی صدر سے مشاورت کرو, صدر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے, صدر کے ساتھ بیٹھیں, اس پر اتفاق رائے کریں, اور پھر اتفاق رائے ہوتا تو کروائیں الیکشنز. ہم نے تو سیاسی معاملات میں نہیں آنا. تو سپریم کورٹ نے عمر عطا بندیال کے 14 مئی کے دی جانے والی الیکشن کی تاریخ کو غیر مؤثر قرار دے دیا, غیر مؤثر کر دیا, اور کہا کہ صدر کا کام ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا. یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے یا انتخابات کروائے. انہوں نے کہا ہے کہ صدر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے اور صدر کی تاریخ کے مطابق الیکشنز کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. یہ آیا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق. یہ بات ہوئی جس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ عدالت کے جج خود کہہ رہے ہیں بھائی ہم ایک وہ ادارہ ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے, ہم نے الیکشنز نہیں کروانے, ہم نے کسی کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں چلنا, ہم نے کسی کے کردار اور اس کی شخصیت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا, ہم نے جسٹ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر اس کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہے. اسی طرح جی دوسری خبر یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا تھا کہ وہ انتخابات کی تاریخ سے متعلق صدر مملکت سے آج ہی مشاورت کا عمل مکمل کرے, تو اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور صدر مملکت عارف الوی کی ملاقات ہوئی اور عام انتخابات 8 فروری 2024 کو کروانے پر اتفاق ہو گیا. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات جمعرات 8 فروری کو کروانے کا فیصلہ ہوا ہے, جبکہ ایوان صدر کی جانب سے بھی اس حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اب جو ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی عارف الوی صدر مملکت سے اور اٹارنی جنرل منصور عوان کی بھی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی, اس پر آنے جا رہا ہوں. سپریم کورٹ کے حکم پر عارف الوی سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اٹارنی جنرل منصور عوان نے ملاقات کی, جس میں الیکشن کمیشن کے اراکین بھی موجود تھے. صدر سے چیف الیکشن کمشنر اور اٹارنی جنرل کی ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی, جس میں عام انتخابات کے لیے صدر مملکت کے سامنے 3 تاریخیں رکھی گئیں. الیکشن کمیشن نے 28 جنوری, 4 فروری اور 11 فروریوں کی تاریخوں پر رائے دی. تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کو الیکشن کروانے کی تاریخ کو موزوں قرار دیا گیا, جس پر صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان اتفاق نہ ہو سکا. ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر صدر سے ملاقات کے بعد ایوان صدر سے روانہ ہو کر الیکشن کمیشن پہنچے, جہاں انہوں نے صدر مملکت کو خط لکھتے ہوئے ملک میں 11 فروری کو الیکشن کروانے کی تجویز دی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 11 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ تجویز کرتے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت عارف الوی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے درمیان ملاقات میں الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا, جس کے بعد اٹارنی جنرل منصور عوان صدر مملکت کا پیغام لے کر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے پاس گئے اور صدر مملکت کا موقف چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھا. بعد ازاں 8 فروری کو انتخابات کروانے پر اتفاق رائے ہو گیا. گل ختم ہو گیا, اتفاق. یہ تھا فیصلہ. اور وہ لوگ جو اب یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو چون چون کا مربع لگا رہے ہیں کہ جی انتخابات کب ہونے ہیں, اب کب ہونے ہیں, سر ان کو مل گیا سکون, ان کی روح کو سکون مل گیا, ان کو چین مل جائے گا. اب ہوں گے انتخابات آئین اور قانون کے مطابق. 8 فروری ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. 8 فروری سے آگے ایک دن بھی نہیں جائے گا. اگر جاتا ہے تو توہین عدالت, کنٹیمپٹ آف کورٹ. سیدھی بات ہے. الیکشن کمیشن کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں, صدر مملکت کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں. الیکشن ہونے آئین اور قانون کے مطابق, اپنے ٹائم فریم کے مطابق. یہ جو 90 دن کی رٹ لگائی ہوئی تھی, یہ 90 دن تو خود صدر نے روگردانی کی آئین سے.
اور اس پر آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے عارف الوی صاحب کے خلاف، کیونکہ وہ خود اسمبلیاں توڑنے کے بعد اگر الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کر دیتے تو ویل اینڈ گڈ. یہی بات عدالت میں ہوئی، بری عدالت میں ہوئی، اور تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر جو بات کو گھما رہے تھے، دراصل ان کو بھی جواب مل گیا، تسلی ہوگی سب کی. تو سر اتفاق رائے ہو گیا 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہوں گے اور پورے ملک میں عام انتخابات ہوں گے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.